अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह सूरह मुल्क की आयत नंबर 12 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आयत नंबर 1 से लेकर 11 तक हम लोगों ने देखा कि जहन्नुम में कौन लोग जाएंगे, कुफर का इनकार यानी कि जिन्होंने कुफर किया उनके नताइज क्या होंगे, खबरदार करने के लिए, डराने के लिए कोई आया है हमारे पास या नहीं। तो उस पे हमने बात की। फिर जहन्नुम के दरोगे क्या सवाल करेंगे और वहाँ इंसान क्या जवाब देंगे, वो अभी तक हमने आयत नंबर 11 तक देखा। आज हम देखेंगे क्या अल्लाह अपनी मखलूक से बेखबर है, बुराई से दूर कैसे रहें, आखिरत में बख्शिश और अजर के मुस्तहिक कौन लोग हैं। तो ये इंशाल्लाह आज की आयत हम देखते हैं। आयत नंबर 12 को ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। उससे पहले हम आयत नंबर 11 को थोड़ा सा रिकैप करेंगे, ताकि हमें मालूम हो कि हमने आयत नंबर 11 में क्या पढ़ा था। जी, आयत नंबर 11 में हमने पढ़ा था कि वो उन्होंने एतराफ किया, किन्होंने, जिनको जहन्नुम में डाला गया था। वो जब जहन्नुम के दरोगों ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि हम, हमारे पास आए थे डराने वाले, हमने उनको झुठला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वो फिर कह रहे हैं कि अपने इकरार कर रहे हैं, वो एतराफ कर रहे हैं कि वो अपने गुनाहों का, वो खुद मुंह से, अपने मुंह से एतराफ करेंगे अपने गुनाहों का। तो जहन्नुम यानी कि तो लानत है दो दखियों के लिए, जहन्नुम के लिए। तो यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी बात है कि यहाँ पर लानत की जा रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बचा ले और हमें दुनिया में ही हिदायत दे दे, हमें हमें सीधा रास्ता दिखा दे, ताकि हम बख्शे जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें डरने की तौफीक अता फरमाए। जी, आज की आयत, आयत नंबर 12, जिसमें यही जिक्र है कि वो क्यों जहन्नुम में गए, क्या वजह थी। यहाँ पर देखते हैं इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल। और आपको पता है कि इन्ना जब भी आता है तो इसका एक इस्म होता है और इसकी एक खबर होती है। और ये जुमला इस्मिया की तरह ही इसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन मुब्तदा और खबर की बजाय इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर। इन्ना जब भी आ जाता है तो जुमले में ताकीद आ जाती है, जोर आ जाता है। तो इन्ना का इस्म जो है वो मरफू होता है, इन्ना का इस्म मंसूब होता है, और इन्ना की खबर जो है वो मरफू होती है। इन्ना का इस्म मंसूब और इन्ना की खबर मरफू होती है। तो यहाँ पर जो इन्ना का इस्म आया हुआ है अल्लाजीना, क्योंकि ये मबनी इस्म है तो इसलिए हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि ये मंसूब है, लेकिन इसको महलन हम मंसूब कहेंगे। ठीक है, अल्लाह जीना इसमें मौसूल, और हमने शुरू से ही इसको पढ़ा है सूरह मुल्क की जब आयत हम तलावत कर रहे थे ग्रामेटिकल एनालाइज। तो हमने देखा कि जो वहाँ पर ये अल्लाह जी इसमें मौसूल आया, और हमने बात की कि ये अल्लाह जी इसमें मौसूल अकेला कुछ नहीं होता, बल्कि ये सिलत मौसूल के साथ मिलकर कुछ ना कुछ बनता है। तो यहाँ पर इसमें मौसूल तो अल्लाह जी आ गया, लजीना। और आगे सिलतुल मौसूल जो है वो एक जुमला फेलिया की सूरत में है। कैसे पता चला जुमला फेलिया? क्योंकि ये फेल से शुरू हो रहा है और यहाँ पर फेल मुजारे है, खा शीन जा हरूफ मादा बाब सीन से खाशिया यखशउ। ठीक है, खाशिया यखशयु। तो यहाँ पर यखशउ ना कैसे बना, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे एडवांस जब हम पढ़ेंगे तो हम इस पे मजीद तफसील से बात करेंगे। तो ये यहाँ पर यक्षौना हो गया। तो यक्षौना ये अलामत मुजारे है, ये बता रहा है हमें कि ये जो है वो मुजारे का सीगा है, और ऊना बता रहा है कि जमा का सीगा है, और या ही हमें बता रही है कि ये गायब है, यानी कि जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। तो यक्षौना फेल, और रब्बाहुम ये हमारे पास मंसूब फॉर्म आ रही है, रब्बा बगैर तनवीन बगैर अलिफ लाम। तो इट मीन कि ये यहाँ पर मुदाफ है और हम जो है वो मुदाफ अलैहि है। रब्बा हम ये हमारे पास मफूल बनेगा। और बिल गैबी, बिल गैबी जो है वो बी हरफ जर है, अल गैबी मजरूर इसम है, जार मजरूर जुमला फेलिया में मुतालिक बनाएंगे। तो यखशाउना फेल और हम फाइल। ठीक है, यखशाउना फेल बा फाइल, हम और रब्बा हम मफूल, और बिल गैबी मुतालिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर अल्लाजीना इसमें मौसूल का सिला बन गए। अल्लाजीना इसमें मौसूल अपने सिलातुल मौसूल यानी कि यखशाउना रब्बहुम बिल गैबी तक लेकर
یہ اسم انا بن گیا، انا کا اسم بن گیا جو کہ محلن منصوب ہے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اس کی خبر کس فارم میں آ رہی ہے۔ تو اس کی خبر جو ہے وہ ایک جملہ ہی آ رہی ہے، اور وہ جملہ اسمیہ لگ رہا ہے۔ کیسے لگ رہا ہے کہ لاہم ہماری جار مجرور نظر آ گیا۔ تو جار مجرور جب بھی مقدم آ جاتا ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی بھی فعل نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اگر فعل ہوتا تو جملہ فعلیہ بنا لیتے، لیکن ایسا میں تو جملہ اسمیہ بنائیں گے۔ تو لہم، یہ اب ہمارے پاس مرکب جاری آ گیا، اور مغفراتن، مغفراتن جو ہے یہ ہمارے پاس نکرہ اسم ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مرفوع فارم میں ہے، ٹھیک ہے، مرفوع فارم میں ہے، اور یہ نکرہ اسم ہے۔ تو یہ ہم بنا لیں گے اس کا مبتدا، اور واؤ آگے ہمارے پاس عطف آ گیا، اور اجرن کبیرن، یہاں پر یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے اجرن کبیرن، کیونکہ دونوں ایک ہی طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ دونوں واحد ہیں، دونوں مرفوع ہیں، دونوں نکرہ فارم میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اجرن کبیرن چاروں چیزوں میں یہ مطابقت رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے کہ بڑا اجر، ٹھیک ہے۔ تو اجرن کبیرن مرکب توصیفی عطف ہو گیا مغفرتن پر، ٹھیک ہے۔ تو مغفرتن اور جو ہے اجر کبیر، یہ دونوں مل کر کیا بن گئے؟ مبتدا بن گئے، کس کے لیے؟ لہم۔ اب یہاں پر خبر موجود نہیں ہے، خبر کی غیر موجودگی میں لہم یعنی کہ جار مجرور جو ہے وہ قائم مقام خبر بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر خبر مقدم اور مبتدا مؤخر آیا ہوا ہے، اور جب یہ اسلوب ہوتا ہے تو اس میں ہی کا مفہوم یا اس میں ایمفیسس حسر لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہم جو ہے خبر مقدم ہوگی، اور مغفرت و اجر کبیر یہ ہمارے پاس مبتدا مؤخر ہو گیا۔ تو یہاں پر جب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ان، جیسے میں نے کہا کہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور ترجمہ ہوتا ہے بے شک، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ بن دیکھے کہاں سے ترجمہ کیا؟ بالغیبی، غیب سے، یعنی کہ جو جنہیں غیب مطلب غیب آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ بن دیکھے غیب پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، کہ رب ہے، غیب پر ایمان لانا اور قیامت ہوگی اس بات پر یقین رکھنا۔ تو یہ وہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، بغیر دیکھے ہی رب سے ڈرتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ ایک رب ہے، انہیں یقین ہے کہ قیامت ہوگی، حساب کا دن آئے گا۔ تو وہ کیا اگر وہ ڈرتے ہوتے، obviously ڈریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ خشیت اختیار کریں گے، یعنی کہ وہ سیدھے رستے کی طرف چلیں گے، وہ برائی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، ہر ہر کام میں اللہ سے ڈریں گے۔ تو بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان ہی کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، لہم، ان ہی کے لیے مغفرتوں و اجر کبیرہ، بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ کتنا ہمارے فائدے میں ہے کہ جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم اپنے تمام تر معاملات سیدھے کر لیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ برے طریقے سے پیش نہ آ جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں جب اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انسان اب دنیا میں بھی دیکھیں تو اگر ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس کے ڈر کی وجہ سے ہم اپنے جو کام ہے وہ صحیح کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر خالصتاً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جب آپ اللہ سے ڈرتے ہو نا تو اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی ڈر نہیں رہے گا، یعنی کہ وہ صرف پھر اور صرف آپ کے لیے کیا ہوگی؟ بخشش اور بڑا اجر ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی یہ ڈر پیدا کر دے۔ اور ایک جگہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم وہ حق ادا کر سکیں، یعنی اگر ہمیں اس بات کا بالکل یقین ہو جائے ہمارے دل میں کہ ایک دن ہوگا جب حساب ہوگا، تو ہم ہر کام کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا میں نے یہ ٹھیک کیا یا غلط، کیا مجھے اس کا بہترین اجر ملنے والا ہے، یا مجھے جو ہے وہ میں کوئی ایسے کام کر رہا ہوں جو مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایسے کام لے لے جو ہمیں جنتوں میں جانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے تمام اہل و احباب کو اور تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ سیدھے رستے کی طرف لے آئے۔ اچھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ بن دیکھے، ٹھیک ہے، غیب سے
غیب غیب پر ایمان لانا۔ تو ایک ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں دنیا میں اگر کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہو یا ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے دنیا میں نقصان پہنچ جائے گا، اس صورت میں تو انسان پھر جو ہے وہ تھوڑا سا، کیونکہ آج کل اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اس صورت میں انسان کیا کرتا ہے، تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہے جب اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے دنیا میں کوئی نقصان ہوگا، یا کوئی طاقتور جو جو جس کا ہمارے اوپر کوئی اختیار ہو تو وہ پھر ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس کو برا لگ جائے گا کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ تو یہاں پر جو اصل پوائنٹ ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں اس بات کا نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ چیک کرنا ہے اپنے آپ کو ہر کام کرتے ہوئے کہ آخرت میں اس کا نقصان ہوگا یا نہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کا جو ریوارڈ ہے وہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے دنیا میں اس کا نقصان نہیں ہو رہا تو شاید یہ میرے لیے فائدے کی بات ہے۔ دنیا میں نقصان ہے یا نہیں ہے، آخرت میں نقصان ہے یا نہیں، اصل ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اس آیت کو اپنے لیے جو ہے وہ ہم نے کیا سیکھنا ہے اس سے، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں اس کی پوچھ ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، جس کام کا حکم دیا ہے اس کو کرنا اور جس کام سے روکا گیا ہے اس سے ہی رکنا ہے۔ تو یہاں دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر کہ اچھا یہاں پر ہے کہ اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ بھی ہو تو بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ٹھیک ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی دنیاوی طاقت بھی عالم الغیب و شہادہ نہیں ہے، بہت سے جرائم اس کی نگاہ سے بچ کر کیے جا سکتے ہیں، اور ہر دنیاوی طاقت کی گرفت سے بچنے کی بے شمار تدبیریں ممکن ہیں۔ پھر کسی دنیاوی طاقت کے قوانین بھی تمام برائیوں کو احاطہ نہیں کرتے، بیشتر برائیاں ایسی ہیں جن پر دنیاوی قوانین کوئی گرفت سرے سے کرتے ہی نہیں، حالانکہ وہ ان برائیوں سے کبیر تر ہیں جس پر وہ گرفت کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا حق نے اخلاق کی پوری عمارت اس بنیاد پر کھڑی کی ہے کہ اسے اندیکھے خدا سے ڈر کر برائی سے اجتناب کرنا ہے، جو ہر حال میں انسان کو دیکھ رہا ہے، جس کی گرفت سے انسان بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہو سکتا ہے ہم دنیا میں تو اس کا ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، اور جو کوئی طاقتور ہے دنیا میں اس سے بھی ہم بچ کر، یعنی کہ کہیں سے اپرٹ ہو کر وہ گناہ کا کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جب ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت پکی ہو جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھ گیا تو اس صورت میں ہم کوئی غلط کام، کوئی برائی کا کام، کوئی گناہ کا کام کرنے سے پہلے ہم ضرور سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے صرف اور صرف۔ یہاں اس آیت سے اپنے لیے سبق ہم نے لکھ کر رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی برا کام یا ہمارے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے تو سب سے پہلے تو وہی والی بات ہے نا کہ اعوذ باللہ پڑھیں اور لا حول ولا قوت پڑھیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کام کو چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا، اس وجہ سے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور اس بات کا ہم سب کو الحمدللہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت ہر ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو اگر انسان جو ہے وہ اپنے جو تھوڑا سا غور و فکر کر لے اپنے کاموں پر تو انشاءاللہ ضرور بالضرور وہ اللہ سے ڈرنے والا اور برائیوں کو چھوڑنے والا بن سکتا ہے۔ تو نیکی اختیار کرنی ہے صرف اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، برائی سے رکنا ہے صرف اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غیب سے کیا مراد ہے۔ غیب سے بالغیب ڈرنے کے دو لازمی نتائج ہیں، ایک یہ کہ جو قصور بھی کمزوریوں کی بنا پر آدمی سے سرزد ہو گئے ہوں وہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ ان کی طے میں خدا سے بے خوفی کار فرما نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جو نیک اعمال بھی انسان اس عقیدے کے تحت انجام دے کہ وہ اس پر وہ بڑا اجر پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے نیک کام نہیں کرنے، ہمیں برائیوں سے بچنا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے گا یا ہمیں کوئی دنیا میں دیکھ کے ہمیں برا بلا کہے گا،
صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے احکامات ماننے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے اور ہم سے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں سیدھے رستے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں اور ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 13 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔